बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं तज़िया करूँगा। तज़िया कह दें, पोस्टमार्टम कह दें या चीरा फाड़ी कह दें, 3 मज़ामीन की जो कि बुग़्ज़ इमरान से मज़य्यन अखबार रोज़नामा जंग में लिखे गए हैं। और ये 3 सहाफ़ी जिन्होंने कि ये मज़ामीन लिखे हैं उनके बारे में बताता चलूँ कि वो तनख्वाह ही इस चीज़ की ले रहे हैं कि वो सिर्फ़ इमरान की बुराइयाँ करें, वो चुन चुन के वो पॉइंट निकालें जिनका कि दूर का भी कोई पास नहीं होता या जिनका इम्कान नहीं होता। सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा 2 बड़े सहाफ़ी, 2 बड़े नाम, जिनमें से एक तो रांदा दरगाह किए गए हैं मियाँ शहबाज शरीफ की बादशाहत ही मेरा ख्याल सही रहेगा, मियाँ शहबाज शरीफ के दरबार से, उनका नाम है सुहेल वड़ाइच साहब। और दूसरे जो कि अभी दरबारे नवाज़ में मौजूद हैं और वो अपना सियासी कद बढ़ाने के चक्कर में मज़ीद छोटा करते जा रहे हैं। जी हाँ, सलीम साफ़ी। ये जो मैं आज का आर्टिकल आपके सामने तज़िया कर रहा हूँ, ये सलीम साफ़ी और सुहेल वड़ाइच साहब की एक मुश्तरका कोशिश है, या ये कह दें कि मुश्तरका काविश है। इन्होंने उन्वान रखा है तरीन और इमरान में फासले पहले से कहीं ज़्यादा हो चुके थे। यानी जहांगीर तरीन और इमरान खान में फासले पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुके थे। ये शुगर स्कैंडल जो है इसकी कोई हैसियत नहीं। अच्छा, अब मुझे नहीं समझ आती ये क्यों कहा, तो नीचे जाके सलीम साफ़ी साहब लिखते हैं कि सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि जहांगीर तरीन और इमरान के दरमियान फासले पहले से ज़्यादा हो चुके थे और ये इंक्वायरी भी इसी का नतीजा है। यानी इमरान बेईमानी को नहीं पकड़ रहा, इमरान मुल्क में करप्शन ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहा। इमरान तो दरअसल जहांगीर तरीन से नाराज़ था, तो उसने कहा इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी कर दो। ये वही तरीक़ाकार जो कि नवाज शरीफ वगैरह करते थे वो इमरान पे भी लागू करने की कोशिश की गई। जो बेनज़ीर या आसिफ अली जरदारी करते थे, ये वो तरीका इमरान पे भी लागू करने की कोशिश की गई। इसमें आगे जाके लिखते हैं गवर्नर, ये मैं सलीम साफ़ी और सुहेल वड़ाइच की काविश पढ़ रहा हूँ। लिखते हैं गवर्नर टीम ठीक ना होने की वजह से इमरान का जो ख्वाब था वो पूरा ना हो सका। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा इम्तहान हुकूमत बनाना नहीं, हुकूमत चलाना था। इस बार तब्दीलियाँ लेकिन जो कि नहीं चल सकी। इस बार तब्दीलियाँ सूबों में पहले आएंगी और फिर मरकज़ में आएगी। मैंने जो कुछ सीखा और जो कुछ देखा, मेरा तजर्बा यही कहता है। चलें जी, जब आपने अपना तजर्बे की बात कर दी तो तजर्बा तो आपका शहबाज शरीफ का इंटरव्यू में था। उस तजर्बे के बारे में पता नहीं क्या हुआ। तजर्बा तो वो भी था जो शहबाज शरीफ का आपने इंटरव्यू लिया था, वो तजर्बा तो आपका टोटल फेल हो गया। आगे कर जाके लिखते हैं इससे कब सुहेल वड़ाइच के हवाले से आगाही फराहम करते हुए सलीम साफ़ी का कहना था कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों में चंद ऐसे लोग हैं जो हकीकी मायनों में तज़िया कार के म्यार पर पूरा उतरते, जिनमें सर फहरिस्त सुहेल वड़ाइच का नाम है। सुहेल वड़ाइच सख्त से सख्त बात भी नरम लहजे में कह देते हैं। सुहेल वड़ाइच का कमाल ये भी है कि वो ना अफरात और तफरीत का शिकार होते हैं और ना ही जज्बात में आते हैं। यानी सुहेल वड़ाइच के पोजीशन, ही इज़ जस्ट लाइक अ आइस ब्लॉक।
اب میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہی از جسٹ لائک اے آئس بلاک فرام ہیل، کہ نہ انہیں کبھی غصہ آتا ہے، نہ کبھی انہیں کچھ ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ بات غلط بھی کر جاتے ہیں تو انہیں غصہ پھر بھی نہیں آتا، کیونکہ غلط بات پہ غصہ آنا ان کا نہیں، جن کے اوپر کرتے ہیں ان کا فرض بنتا ہے۔ سہیل وڑائے صاحب جیسے دور اندیش صحافی نے اپنے کالم میں نواز شریف کو خبردار کر دیا تھا کہ ان کا اقتدار بھی ختم ہونے جا رہا اور وہ جیل بھی جانے والے، یہی نہیں اس سے بھی بڑھ کر سہیل وڑائے صاحب ہمارے ساتھ بیٹھتے تو کہتے اگلے وزیر اعظم عمران خان ہوں گے، اور ہم نے دیکھا ان کی پیشین گوئی ثابت ہو گئی۔ یعنی سہیل وڑائے صاحب بہت بڑے، بہت پائے کے نجومی ہیں، جوتشی ہیں، عامل باوا ہیں، جو بھی ہیں، کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ بات کبھی غلط نہیں ہوتی۔ انہوں نے نواز شریف کو نہیں پتا تھا کہ وہ جا رہا ہے، انہوں نے نواز شریف کو بتا دیا کہ تم جا رہے ہو، پھر انہوں نے باہر آ کے دوستوں کو کہا کہ جیسے یہ جائے گا ویسے عمران خان آ جائے گا۔ کمال ہے، اتنا بڑا جوتشی اور اسے نواز شریف نے کوئی نیا وزارت جوتش کیوں نہ بنا دیا؟ یہ بہرحال نواز شریف سے کبھی پوچھنے کی بات ہے، اگر موقع ملا تو پوچھ لیں گے۔ اچھا، پاکستان کے عوام کو لگا کہ شاید پاکستان کا مسئلہ صرف کرپشن ہے، یہی وجہ ہے کہ مڈل کلاس کو یہ نعرہ اچھا لگا اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ صرف کرپشن ہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا۔ حالانکہ مثال غلط تھی مگر لوگوں کو بہت پسند ہے۔ جی ہاں، یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ پاکستان کے عوام سمجھ رہے تھے کہ ان کی ترقی نہ کرنے کی وجہ کرپشن ہے، اور یہ نعرہ انہیں اچھا لگا اور انہوں نے اس کے ساتھ عمران کا ساتھ دیا، جبکہ یہ نعرہ ہی غلط تھا۔ یعنی کرپشن پاکستان کی تباہی کی وجہ نہیں ہے۔ تو سہیل وڑائے صاحب ذرا یہ بھی بتا دیتے کہ کرپشن وجہ نہیں ہے تو کیا چیز پاکستان کی تباہی کی وجہ ہے؟ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں، عمران خان ایماندار شخص ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی ٹیم جس کا انتخاب بالکل انہوں نے درست کیا ہوگا، لیکن کیا اس کی پلیسنگ بھی ٹھیک ہے؟ جس کو جو ڈیوٹی دی وہ نبھا رہا ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران کے دور میں بھی فائلیں مینٹین ہو رہی ہیں جس طرح بھٹو کے دور میں مینٹین ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنے وزراء سے اتنا کام بھی نہیں لیتے، مگر یہاں کام نہیں ہو رہا، صرف جد و جہد ہو رہی ہے۔ سہیل وڑائے صاحب کے بقول عمران جو ہے اپنے وزراء کی فائلیں مینٹین کر رہا، بالکل اس طرح جس طرح ذوالفقار علی بھٹو اپنے وزراء کی فائلیں مینٹین کرتا تھا۔ بھٹو کا فرق یہ تھا وہ وزراء سے کام لے رہا ہے، عمران کا فرق یہ ہے کہ وہ وزراء سے کام نہیں لے رہا۔ سہیل وڑائے صاحب، جب بھٹو کا دور تھا اس وقت آپ صحافت کے کس درجے پر موجود تھے؟ کیا یہ بتانا پسند کریں گے؟ اچھا، تو آگے چل کے پھر سہیل وڑائے صاحب لکھتے ہیں، سوری میں مختلف لے رہا ہوں، اگر میں پورا کالم پڑھوں گا تو پھر آج صرف ایک ہی کالم پڑھ سکوں گا، جبکہ میں نے 3 کالم پڑھنے۔ اچھا، تو یہ کہہ رہے عمران کا جیلوں میں بھرنے سے سیاسی انتقامی تسکین تو ہو جاتی ہے، لیکن مڈل کلاس کا اس سے پیٹ نہیں بھرتا، اور ریپیٹ کی آگ سب تسکینوں کو بھلا دیتی ہے۔ نواز شریف کی پالیسی ہے کہ خاموش رہو اور ان کی غلطیاں لوگوں تک پہنچنے دو۔ یعنی اگر جیلیں بھر رہا ہے عمران اور ان کی کرپشن پہ تحقیقات کر رہا ہے تو یہ عمران غلط کر رہا ہے، جبکہ نواز شریف کی کوشش یہ تھی کہ کرپشن کی داستانیں لوگوں تک پہنچنے دو، چاہے لوگوں کو کچھ دو یا نہ دو، چھوٹے لوگوں کی کرپشن کی داستان لوگوں تک پہنچنے دو اور خود بڑی کرپشن کرتے رہو۔ سہیل صاحب کا میرا تو خیال ہے یہی خیال ہے۔ آگے کہتے ہیں اگر شوگر مافیا کے 8-10 لوگوں کے نام آئے ہیں تو ابھی تو مصلحت کے تحت خاموش ہو جائیں گے، لیکن یہ پھر بھی یاد رکھیں کہ اگلے الیکشن میں وہ عمران کے ساتھ نہیں ہوں گے، ان کے خلاف الیکشن لڑتے نظر آئیں گے، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ اچھے وقت کا انتظار کیا جاتا ہے، اور وہ وقت اگر ان کے لیے اچھا ہوگا تو عمران کے لیے بحران کا وقت ہوگا۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو 8-10 لوگوں کے نام آئے ہیں، یہ مطلب جو ترین ہمایوں یہ لوگ، تو ابھی تو 8-10 لوگوں کے نام آئے ہیں شوگر کرپشن میں، اور وہ ابھی خاموش بھی ہیں، جنہیں وہ خاموش نہیں ہیں، اور ہو سکتا اگلے الیکشن میں وہ عمران خان کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ تو میرے بھائی، اگر عمران خان کو یہ خوف ہوتا کہ اگلے الیکشن میں یہ میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اگر عمران خان کو یہ خدشہ ہوتا تو پھر وہ کرپشن شوگر کرپشن کا کیس ہی نہ اٹھاتا اگر اسے اقتدار کا شوق ہوتا۔ لیکن عمران کا تو نعرہ ہے کہ احتساب آج نہیں ابھی، اور حکومت جاتی ہے تو جائے، کل کی جاتی آج جائے اور آج کی جاتی ابھی جائے۔ اچھا، آخر میں سہیل ورائے صاحب لکھتے ہیں، سب سے آخر میں، پہلے عمران کے نزدیک بہت سارے لوگ تھے، لیکن جب سے بیگم صاحبہ، سہیل ورائے صاحب مجھے آپ کی اس گھٹیا سوچ پہ، آپ کی یا سلیم صافی کی اس گھٹیا سوچ پہ بہت شدید افسوس ہے۔ آپ اخلاقیات کا تمام دائرہ چھوڑ گئے۔ آپ نے لکھا کہ پہلے عمران خان کے نزدیک بہت سارے لوگ تھے، جب سے بیگم صاحب آئیں ایک تبدیلی آ گئی۔ سہیل ورائے صاحب، آپ کی یہ گھٹیا سوچ یہ اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو لوگوں کے خاندانوں کو رگے دو، انہیں درمیان میں لاؤ۔ سہیل ورائے صاحب، خاندان آپ کا بھی ہے، خاندان سلیم صافی کا بھی ہے۔ سوچیں اگر وہ آپ کے خاندان کو درمیان میں لیا ہے تو آپ کو کتنا دکھ ہوگا۔ لہذا پہلے تولیں پھر بولیں، سیاست کو سیاست رکھیں، سیاست کو دوسروں کے خاندانوں تک نہ گھسیٹ کے لے جائیں، اور اسپیشلی اس وقت جس وقت کے خاندان والا سیاست میں نہ ہو۔ اب میں آ جاتا ہوں ایک دوسرے مضمون۔ یہ مضمون ہے منصور آفاقی صاحب کا۔ سوری، میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ہو سکتا ہے میری یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو، کیونکہ میں نے 3 مضمون ہیں جن کا کہ میں نے آپ سے احاطہ کرنا ہے۔ چینی اسکینڈل اور نئے انتخابات۔ منصور آفاقی صاحب لکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں ابن صفی کے نعرے سے۔ ابن صفی جب ہم لوگ پڑھتے تھے، اب تو پتہ نہیں وہ لکھتا ہے یا نہیں لکھتا ہے، لیکن جب ہم لوگ فرسٹ ٹائم میں پڑھتے تھے تو اس وقت ایک مشہور ناول نگار تھا، جاسوسی ناول نگار، اس کے کردار بھی بڑے بڑے ہوتے تھے، تو اس میں اس شخص کا نام تھا ابن صفی، اور اس کی کتابیں بھی عجیب عجیب سے نام ہوتی ہے، ہارا کاری، ماں کا زونگا، اور X2 کون، X2 نمبر 1، اس طرح کے اس کے کتابوں کے نام ہوتے تھے۔ ہم تلاش کرتے رہتے تھے کہ یہ ماں کا زونگا کدھر ہے۔ تو اس کا وہ لکھتے ہیں کہ پہلے میں نے شوگر بینک سے ہوا تھا، میرا پہلی دفعہ استعمال لفظ شوگر کا شوگر بینک سے ہوا تھا۔ پتہ نہیں ہو سکتی گھر میں گڑ کھاتے تھے یا شکر کی چائے پیتے تھے کہ انہیں لفظ شوگر کے نہیں پتہ تھا، اور انہیں مرہون منت ہونا چاہیے ابن صفی کا کہ وہاں سے انہیں لفظ شوگر کا پتہ چلا۔ بہرحال دنیا میں چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، انہیں پتہ چل گئی، بہت اچھا رہا۔ اچھا، اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ پاکستان میں شوگر کی 88 ملیں ہیں۔ شوگر کا استعمال یا شوگر کے بارے میں آشنائی انہیں پہلی دفعہ ابن صفی کے ناول سے ہوئی تھی، اور اب انہیں پتہ چلا کہ شوگر کی 88 ملیں ہیں، اور ان ملوں میں کافی سیاستدانوں کی ہیں۔ موصوف نے نام دیے ہیں: ہارون اختر، ہمایوں اختر، زرداری شریف، چودھری برادران، عباس سرفراز، ذکا اشرف، نصر اللہ دریشک، انور چیمہ، حماد اظہر، خسرو بختیار، مخدوم احمد محمود، چودھری منیر، جہانگیر ترین۔ ملوں کی فہرست تو لمبی ہے، لیکن انہوں نے بڑے بڑے لوگ، کیونکہ ہوتا نا کہ جلوس میں
کچھ نعرے لگانے والے ہوتے ہیں، کچھ جلوس کے آگے ہاتھ پکڑ کے چلنے والے ہوتے ہیں، وہ نارملی بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے نعرے لگانے والے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے توڑ پھوڑ کرنے کے لیے ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان کے مطابق یہ لوگ بڑے بڑے لوگ تھے جو ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے۔ اچھا، تو یہ کہ رپورٹ کے مطابق ان مالکان کو گزشتہ حکومتوں نے 29 ارب روپے سبسڈی کے طور پہ دیے، باقی مل والوں کو بھی یقیناً کچھ ملا ہوگا، لیکن 29 ارب انہیں ملے، یہ زیادتی ہے۔ تو اور پھر رپورٹ نے غلط سبسڈی دینے کی اجازت دینے والوں کا ذکر نہیں کیا، باقی مل والوں کو بھی کچھ چھوڑنے والے اچھے لوگوں کی بدخویاں کیا کریں۔ پھر رپورٹ نے غلط سبسڈی دینے کی اجازت دینے والے بیوروکریسی کا بھی رپورٹ میں ذکر نہیں کیا۔ صاحب بیوروکریسی کا ذکر ہے، نام نہیں ہے، ذکر ہے بیوروکریسی کا۔ اور اگر وہ یہ کہہ دیں کہ مسٹر ایکس، تو ہو سکتا ہے کہ جو مسٹر ایکس اس وقت شوگر کی سبسڈی دے رہے ہوں، آج وہ وہاں نہ بیٹھے ہوں، وہ کہیں اور بیٹھے ہوں، تو ان کے نام دینا ذرا تھوڑے سے مشکل تھے۔ بہرحال یہ آپ کی رائے ہے، آپ کی رائے کی قدر کروں گا۔ اچھا، ابھی حکومت کو شوگر مافیا کی طاقت کا درست اندازہ نہیں، اسے کہتے ہیں دھمکی دینا۔ یہ منصور آفاق صاحب نے دھمکی دی ہے، کس کے کہنے پہ دی ہے؟ روزنامہ جنگ کے یا شوگر مافیا کے لوگوں کے؟ کہتے ابھی حکومت کو شوگر مافیا کی طاقت کا اندازہ نہیں، کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چینی سکینڈل نئے انتخابات پر بھی منتج ہو سکتا، مگر میرا خیال ہے لوگوں سے مختلف ہے۔ مطلب اب یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہنے والے کون ہیں بھائی؟ کسی کہنے والے نے بتایا کہ چینی سکینڈل کی وجہ سے نئے انتخابات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میرا خیال اس سے مختلف ہے۔ منصور آفاق صاحب نے گیند دونوں طرف پھینکی ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے تو کہیں گے میں نے اپنے اس کالم میں یہ لکھا تھا کہ الیکشن ہوں گے، اور اگر الیکشن نہ ہوئے تو کہیں گے جی میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ اچھا، میرے نزدیک اس ساری کارروائی کا ایک مقصد ہے کہ عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا ہو جائے کہ وہ دوبارہ ایک نہ ہو سکیں۔ اچھا، یعنی یہ رپورٹ حقائق پہ مبنی نہیں ہے، یہ رپورٹ اس لیے بنائی گئی ہے، اس رپورٹ کی چندہ ضرورت نہیں تھی، یہ رپورٹ اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ جہانگیر ترین اور عمران خان میں اختلافات پیدا ہو جائے اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ جہانگیر ترین عمران خان کے بہت قیمتی دوست ہیں، یہ ان کے سپاہی بھی ہیں، اور میں انہیں ان دنوں سے جانتا ہوں جب ان کا اپنا ٹی وی چینل ہوتا تھا، اور جس چینل پہ عمران خان کی برائی کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ کوئی آدمی پی ٹی وی کے خلاف بولے۔ اور ایک دفعہ یہاں پہ رؤف کلاسرا بھی عمران کے خلاف نہیں بولتے تھے، حالانکہ رؤف کلاسرا جس طرح بول رہے ہیں انہیں اس وقت بھی کسی نے نہیں روکا۔ اچھا، ایک صحافی نے بدتمیزی کی تو عمران کی محبت میں جہانگیر ترین نے چینل بند کر دیا۔ خدا کا نام لے، یعنی ایک صحافی نے عمران کی شان میں بدتمیزی کی تو جہانگیر ترین نے چینل بند کر دیا، لیکن عمران کے اصول سے ہٹ کے جب جہانگیر ترین نے بے ایمانیاں کی شوگر میں تو انہوں نے اپنی کوئی شوگر فیکٹری بند نہیں کی۔ جب انہوں نے سبسڈیز لی، انڈر انوائسنگ کی، ڈبل بک مینٹیننس کی اور گنا پیداوار کو دورہ سسٹم میں دکھایا، تو اس وقت عمران کی محبت میں کچھ بھی بند نہیں کیا۔ یہ بہرحال یہ بھی آفاقی صاحب کا اپنا خیال ہے۔ سوشل میڈیا کا وہ سیر اس وقت عمران خان کے کارہائے نمایاں کی توصیف
کرتا ہے، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی جہانگیر ترین عمران سے محبت میں عملی طور پر کوئی کمی نہیں آئی۔ بھائی عملی طور پہ کیا کمی آئے گی؟ جہانگیر ترین کو عمران نے ذاتی بغض میں نہیں نکالا، اس نے کہا تم نے بے ایمانی کی ہے، تم نکلو، تم نے بے ایمانی کی ہے، تمہارا نام آیا ہے۔ اخلاقیات یہ بنتی ہے کہ جہانگیر ترین اعلان کرے کہ ہاں یہ ہم نے یہ جو الزامات لگے ہیں یہ صحیح ہیں یا یہ الزامات غلط ہیں، لیکن جہانگیر ترین کچھ نہیں کہہ رہا، اور جب آپ چپ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس الزامات کی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، تو اور پھر لکھتے ہیں کہ کچھ تب سمجھدار لوگ جن میں اسد عمر اور خٹک صاحب ہیں وہ جہانگیر اور عمران کو ملوانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کب سے کوشش کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی پھر کبھی بات ہوگی کہ یہ کوشش کر رہے ہیں یا جہانگیر صاحب کو بچانے کی۔ اچھا، یہ جہانگیر ترین عمران زیادہ سے ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے۔ کپتان کو دکھ ہے کہ جہانگیر ترین نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ قومی خزانے میں ایک سبسڈی کی چلنی بھی لگی ہوئی ہے جو امیر کو۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر جہانگیر ترین یہ بتاتا تو اپنے پیر پہ کلہاڑا نہ مارتا، اپنی آتی ہوئی لکشمی کو کم کر دیتا؟ کاروبار وہ جو آیا ہے، اس سے پہلے جو نکلا ہے وہ سپریم کورٹ نے اسے نااہل قرار دیا لائف ٹائم، وہ بھی بے ایمانی کی وجہ سے دیا تھا، تو کیا وہ دوبارہ بے ایمانی کرتا؟ اس نے بے ایمانی کی ہے، وہ بے ایمانی کر رہا ہے اور وہ بے ایمانی پہ نکلے گا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا بھی جاری ہے کہ عید کے بعد جہانگیر ترین پی ٹی آئی چھوڑ جائیں گے، وہ اپنی جیب میں 25 MNA لے کر پھرتے ہیں، سب بالکل غلط باتیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں جہانگیر ترین نے کی۔ وہ کہہ رہے جی عید کے بعد جہانگیر ترین صاحب ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں، اور جب وہ پی ٹی آئی چھوڑیں گے تو وہ 25 MNA جو ان کی جیب میں ہیں وہ لے کے الگ ہو جائیں گے۔ جہانگیر ترین صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی جیب میں 25 MNA ضرور ہوں گے، لیکن انہیں ووٹ جہانگیر ترین کی وجہ سے نہیں ملے۔ اگر کسی کو 50,000 ووٹ ملے ہیں تو 5,000 ووٹ اسے اس کی وجہ سے ملے ہوں گے، اور باقی 4 صفر یعنی جو 50,000 مانتے ہیں ہندسے کو، وہ ووٹ اسے عمران خان کی وجہ سے ملے ہوں گے۔ تو یہ شوق بھی جہانگیر ترین صاحب پورا کر لیں، اگر حکومت جاتی ہے تو جائے۔ عمران خان نے تو پہلے کہہ دیا کہ یہ حکومت تو کیا چیز ہے، میری جان بھی چلی جائے تو مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ انہیں سے مراد کرپٹ لوگوں کو۔ اچھا، تو یہ ان میں سے صرف ایک غلطی ہوئی کہ کشیدگی کے دنوں میں، اب وہ بتا رہے ہیں کہ جہانگیر خان، وہ کہہ رہے ہیں جہانگیر خان سے ایک غلطی ہوئی کہ اس کشیدگی کے دنوں میں وہ چودھری برادران سے ملے۔ جی ہاں، بالکل غلطی ہوئی ہے، کیونکہ ان کا نام بھی تھا، چودھری برادران کے بیٹے کا نام بھی تھا، تو انہوں نے اندر خان نے گروپ بنانے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ عمران کو تھوڑا سا پریشرائز کر سکیں، اور چودھریوں کا تو ویسے ریکارڈ ہے کہ وہ تو ہمیشہ وہیں ہوتے ہیں جہاں پہ کہ مال ہوتا ہے۔ چودھریوں کی تاریخ میں چودھریوں کی سیاست تو ہمیشہ وہ ہوتی ہے، وہ تو سابق نائب وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں نام کی خاطر، چاہے انہیں دستخط کرنے کی بھی اجازت نہ ہو۔ تو یہ ہو گئے جہانگیر ترین۔ اب ایک اور محترمہ ہے، ایک آئی ہے صرف، ان کے بارے میں تھوڑا سا کہوں گا۔ وہ ہیں، میرا خیال ہے MPA ہیں ہنا پرویز بٹ، مسلم لیگ نون کی MPA ہیں ہنا پرویز بٹ۔ سوری میرا پروگرام لمبا ہو رہا ہے، لیکن میں ان 3 کا اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ لکھتی ہیں، ان کا عنوان ہے 3.5 لاکھ روپے کرایہ اور تبدیلی کا شوق۔ ہنا پرویز بٹ لکھتی ہیں، میاں محمد نواز شریف کا بیانیہ سر چڑھ کر بول رہا، ہر زبان یہی بول رہی ہے،
میاں شریف واپس آؤ، ہم سے غلطی ہوگی۔ 2 برس نہیں گزرے، ثابت ہو گیا کہ میاں نواز شریف کی سیاست کو دوام حاصل ہے، یعنی ثابت ہو گیا کہ میاں نواز شریف ایک نشہ ہے۔ میاں نواز شریف، مریم اورنگزیب کے الفاظ کہ میاں نواز شریف ایک نشہ ہے، اور ہم نشئی اس نشے میں رہنے کے عادی ہیں، اور جو کسی نشے میں رہتا ہے وہ نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے نا پرویز، تو تم نہ دین کی ہو نہ دنیا کی ہو۔ اچھا، صوبہ پنجاب میں شہباز شریف جیسی زیر حکمرانی کا کال پڑا ہوا، کیونکہ صوبہ پنجاب میں حکومت تھی کس کی؟ ہم تو آج تک یہی سمجھتے کہ صوبہ پنجاب میں حکومت تھی حمزہ شہباز کی۔ صوبہ پنجاب میں شہباز شریف تو صرف بیویاں بنانے، اپنے مختلف گھروں کو آفیشل ریزیڈنس قرار دینے، ان کی مرمت کرانے اور پیسہ لوٹنے کے علاوہ کچھ کرتا ہی نہیں تھا۔ بات یہ ہے شہباز شریف نے کسی سے پیسے نہیں مانگے ہوں گے، لیکن سلیمان شہباز اور حمزہ شہباز کس کام آتے ہیں؟ ذرا سلیمان شہباز کو باہر سے تو بلا لیں، آپ انگلینڈ سے بلا لیں ہنا پرویز صاحبہ، اور اس سے پوچھیں بھائی تم تو بے ایمان نہیں ہو، تم انگلینڈ میں کیوں بیٹھے ہو، واپس آ جاؤ۔ حسین نواز سے پوچھو بھائی بے ایمان نہیں ہو، واپس آ جاؤ۔ حسن نواز سے پوچھو بھائی بے ایمان نہیں ہو، واپس آ جاؤ۔ اسحاق ڈار سے پوچھو بھائی بے ایمان نہیں ہو، واپس آ جاؤ۔ تم کیسی بہن ہو؟ تم سب کے لیے بول رہی ہو لیکن انہیں واپس بلانے کو تیار نہیں ہو۔ سیاست میں بھی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی غیرت ہوتی ہے، اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، تو پھر یہ لکھتے ہیں کہ 30 روپے پیٹرول کی قیمت کم ہوئی، لیکن مجال یہ کہ بجلی، پانی، گیس سمیت اشیاء خود کی کسی قیمت میں 1 پیسہ بھی کمی ہوئی ہو۔ تو جناب ان چیزوں کا ایک دم فرق نہیں پڑتا، اور چیزوں کا فرق پڑ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ جس دکان پہ جا رہی ہیں، آپ وہاں سے اوور انوائسنگ پہ چیزیں خرید رہی ہوں، کیونکہ آپ کی پارٹی میں تو اوور انوائسنگ پہ چیزیں خریدنے کا بچپن سے رجحان رہا ہے۔ وہ تو اگر گھر کی چیزیں بھی خریدتے ہوں گے تو اوور انوائسنگ پہ خریدتے ہوں گے، چاہے پیسے نہ بھی دیتی ہوں، صرف اس لیے کہ وہ عوام کو دکھا سکے یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں یہ بل ہے اور یہ میں نے اتنے پیسے دیے، کیا میں کروں اور کیا میرے فیملی کرے، تو وہ تو یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے ضدی لوگ ہیں، تفتان سے جو کرونا وائرس آیا اس پہ یہ ڈٹ گئے ہیں اور کہتے ہیں کیا پوری دنیا میں کرونا تفتان سے آیا؟ میں مانتا ہوں کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہوگی، چلیں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن امریکہ میں کرونا کہاں سے آیا؟ کینیڈا میں کرونا کہاں سے آیا؟ اٹلی میں کرونا کہاں سے آیا؟ جاپان میں کرونا اگر آیا تو کہاں سے آیا؟ برطانیہ میں کہاں سے آیا؟ فرانس میں کہاں سے آیا؟ آپ کچھ تو بتا دیں، وہاں پہ کرونا جو آیا تھا وہ کہاں سے آیا؟ اور جب سب جگہ آیا چلیں تو پھر چین میں کرونا کہاں سے آیا؟ کوئی تحقیقات تو کر لیں آپ۔ اچھا، تو اچھا اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ بزدار وسیم پلس کے بارے میں کہ انہوں نے ایکسپو سینٹر میں 1000 بستروں کا مشتمل فیلڈ ہسپتال بنانے پہ لاگت 90 کروڑ بتائی گئی ہے۔ لاگت 90 کروڑ نہیں ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے، لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں نا بتائی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لاگت 90 کروڑ نہیں ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو لیکن ہوا کیا کہ نہ وہاں پہ بجلی ہے، بجلی کی ساکٹ ہے، نہ ڈرپ اسٹینڈ ہے، نہ وینٹیلیٹر ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے ایمرجنسی میں جو بستر جو وہاں پہ بنایا گیا ہے تو وہاں پہ پھر کھلی چھت ہے، وینٹیلیٹر چلانے کے لیے کچھ تو ہوگا۔ مخالفت کریں، مخالفت برائے مخالفت نہ کریں نا پرویز۔ اچھا، تو یہ بات
اس کے بعد آخر میں پڑھ لوں کہ عمران خان عمران خان قادیانی مسئلے پہ کاف لیگ نے حکومت کو ٹھینگا دکھا دیا، جس کے بعد نیب کے نوٹس پہ، یعنی قادیانی مسئلہ عمران خان حل کر رہا تھا، اس نے جب بات کی چودھری برادران سے، انہوں نے ٹھینگا دکھا دیا، یہ ٹھینگا ہوتا ہے، سوری یہ ٹھینگا دکھا دیا، تو پھر انہوں نے چودھریوں کے خلاف کیس بنا دیا۔ اب کچھ ایسی چیزیں لکھ کے گئی ہیں ہنا پرویز بٹ کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کی یہ جو کالم ہے یہ اگلے الیکشن کے لیے اپلیکیشن کے طور پہ استعمال ہوگا، یا اس کے ذریعے آپ کسی جگہ سے کوئی چیریٹی لیں گی، مریم بی بی سے، حمزہ شہباز سے، کوئی آپ کو کچھ رقم عطیہ کے طور پہ دے گا۔ مخالفت کریں، ضرور کریں، لیکن اس سے زیادہ نہ کریں کہ جو آپ ثابت نہ کر سکیں یا جو ثابت ہو جائے کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اگر میں پہ ٹائم ہوتا تو میں اور لوگوں کو بھی ڈسکس کرتا، لیکن یہ 3 اس لیے ہے کہ روزنامہ جنگ نے پالیسی بنائی ہے کہ جو لوگ عمران کے خلاف بغض عمران میں یا بغض عمران حکومت میں لکھنا چاہتے ہیں لکھیں، ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، وہ جو بھی لکھیں گے ہم اسے منوان چھاپ دیں گے۔ یہ روزنامہ جنگ کی گرتی ہوئی اشاعت کی پالیسی ہے اور وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر میں کوئی تجزیہ، کوئی پوسٹ مارٹم، کوئی ڈائسیکشن کرنے کے لیے پھر حاضر ہوں گا، اور یہ صرف بتانا یہ تھا کہ ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ آندھی چلے یا طوفان ہے، دیا جلائے رکھنا ہے، ملک کی خاطر 100 دکھ جھیلو، ملک تو آخر اپنا ہے۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔